बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा फरमान जो कि आप इस कमरे में लिखा हुआ भी देख रहे हैं, वो मैंने आपके सामने बयान किया है। उसका तर्जुमा भी आपको नज़र आ रहा है कि पहुंचा दो मेरी जानिब से अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। बात बिल्कुल वाज़ेह है और बुखारी की रिवायत है। यहाँ पे सिर्फ एक मैं पॉइंट आपके सामने वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये जो वलऊ लफ्ज़ आ रहा है ना, वलऊ, ये इंशाअल्लाह ताला ग्रामर में आप पढ़ेंगे आगे जाके कि इस वलऊ की बड़ी अहमियत है। वैसे तो आपको ये नॉर्मल सी बात लग रही है कि मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो पहुंचा दो, लेकिन ये वलऊ जो है ना, इसके हवाले से एक जुमला बोला जाता है कि नकीज़ शर्त औला बिल जज़ा। बड़ा मुश्किल सा एक सेंटेंस है। नकीज़ कहते हैं ऑपोजिट को, तो नकीज़ शर्त औला बिल जज़ा का मतलब यह है कि जो शर्त का ऑपोजिट है ना, यहां पर शर्त है लौ आयतन, अगरचे एक ही आयत है। इसका ऑपोजिट क्या है कि अगर बहुत सारी आयतें हो तो एक आयत अगर है तो पहुंचा दो, यानी एक आयत है ये शर्त है तो पहुंचा दो, ये उसकी जज़ा हो गई। अब अगर एक से ज़ायद आयतें हो तो फिर जज़ा जो है वो औला है, यानी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर ज़्यादा आयतें हैं तो फिर उन्हें पहुंचाना तो ज़्यादा ज़रूरी है। ये मफ़हूम होता है जी नकीज़ शर्त औला बिल जज़ा का। हम तो इसे एक नॉर्मल जुमला ले रहे हैं ना कि हमारी तरफ से एक आयत ही पहुंचा दो, लेकिन इसका मतलब है कि अगर आयतें ज़्यादा हैं तो फिर उनका पहुंचाना तो और ज़्यादा ज़रूरी है। कि तुम्हें एक आयत भी आती है ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी ऐसे दूसरे तक पहुंचाना, और मेरे ख्याल में एक आयत तो हम सबको आती है। तो दीन ने हम पे ये जिम्मेदारी डाली है कि अपने दीन को दूसरों तक पहुंचाना है। हम जानते हैं कि अब क़यामत तक पैदा कोई नबी नहीं होगा। मैंने आएगा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा अक़ीदा है कि हज़रत ईसा आएंगे, लेकिन पैदा कोई नबी नहीं होगा दूसरा। और क़यामत तक के इंसानों तक ये दीन जो है, ये कुरान जो है, ये किसने पहुंचाना है? ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज्जतुल वदा के मौके पर ये फरमा कर गए थे। पहले आपने सबसे गवाही ली कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तो सबने कहा था आपने पहुंचा ही नहीं दिया, बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो फिर आपने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि अल्लाह गवाह है ना, ये गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया। फिर आपने कहा था कि अब तुम उन लोगों तक इसे पहुंचा दो जो यहां पर मौजूद नहीं है। और फिर आप देखें कि सहाबा फिर निकले और उन्होंने सारी दुनिया में इस्लाम जो है पहुंचाया। तो ये मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, ज़हन में रखिए, किसी ख़ास तबके की ये जिम्मेदारी नहीं है। ये मेरी भी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान घर में पैदा किया ना, तो ये जो एडवांटेज हमें मिला है मुसलमान घर में पैदा होने का, इस एडवांटेज की जिम्मेदारी भी है। अल्लाह चाहता तो आपको हमसायों में पैदा कर देता, तसव्वुर करें ज़रा। और फिर आप तालीम हासिल करते, इल्म हासिल करते, कंपैरिजन करते मुख्तलिफ रिलीजन्स का, और इस्लाम को हकीकत मानते, और फिर मुसलमान होते। कितने चांसेस थे? तो अल्लाह ने आपको मुसलमान घर में पैदा किया, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस पर मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी हम शुक्र करते रहे तो थोड़ा है, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। वो लोग क्लेम कर सकते हैं कि इन्हें तो मुसलमान पैदा किया था तो इन्हें जन्नत मिल गई, हमें हिंदू पैदा किया और जहन्नुम। तो ये जो हमें एडवांटेज दिया गया ना कलेमा का, इसके साथ जिम्मेदारी भी दी गई है
کہ ان تک یہ دین پہنچے اور وہ بھی مسلمان ہوں. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان ہونا ضروری ہوگا. ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے، صحیح مسلمان ہوں گے، اپنے عمل سے دکھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے نہایت معذرت کے ساتھ ہمارے کردار کو دیکھ کر کوئی نان مسلم مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ ہمارا سبق چل رہا ہے جی. جملہ اسمیہ سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ جانے چاہیے. کوئی لمبی چوڑی ڈیفینیشنز نہیں، صرف مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ مین ٹاپک ہے، اور جب تک فعل شروع نہیں ہوتا ہمارا جملہ اسمیہ ہی چلے گا. جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے، اور مبتدا اور خبر ابھی صرف دو اسم ہی ہیں کیونکہ ہم نے اسم ہی پڑھا ہے. تو دو اسم مل کر مبتدا اور خبر بن جاتے ہیں اور بات پوری کر دیتے ہیں. بس کچھ شرائط ہے وہ آپ نے لاگو کرنی ہے. مبتدا کی جگہ پر جو اسم آپ رکھ رہے ہیں اسے آپ نے معرفہ رکھنا ہے، اور خبر کی جگہ پر جو اسم رکھ رہے ہیں اسے آپ نے نکرہ رکھنا ہے. تو گویا یہ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن جو ہے یہ آپ کا ہیلپنگ ورب از آر ایم یعنی ہے، ہوں اور ہیں کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا کر دے گا. دونوں کو آپ نے مرفوع رکھنا ہے. اگر آپ کا مرفوع پکا نہیں ہے تو پریشانی ہوگی. مرفوع پکا کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واحد اسم جو ہے یہ مرفوع دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، واحد اسم. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ انگوٹھا جو ہے یہ مختص کیا تھا. جمع مکسر اسم یہ بھی مرفوع دو پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کو ملا دیا تھا. تو واحد اور جمع مکسر اسم جو ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے، عام طور پہ دو پیش آتی ہیں، الف لام آ جائے تو ایک پیش رہ جاتی ہے. مثنیٰ اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے آنی کی آواز کے ساتھ. جمع سالم مذکر اسم مرفوع ہوتا ہے اونا کی آواز کے ساتھ. جمع سالم مؤنث اسم مرفوع ہوتا ہے آتن کی آواز کے ساتھ، اور اگر اس پہ بھی الف لام آ جائے تو آتن جو ہے وہ آتو رہ جاتا ہے. تو اسم جب بھی کوئی آپ کے سامنے آئے گا، جیسے آج مزید کچھ اسماء ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اسم کا مرفوع منصوب اور مجرور ہونا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھی طرح، ورنہ کنفیوز ہوں گے. تو دونوں مرفوع ہوں گے مبتدا خبر، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں مطابق ہوں گے. مبتدا اگر مذکر ہے تو ہم خبر بھی مذکر لائیں گے، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی. مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا مثنی خبر بھی مثنی، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع. ٹھیک ہے، بس کل ایک پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے خبر جو ہے عرب عام طور پہ واحد مؤنث لاتا ہے. یہ وہ پوائنٹ تھا جو تھوڑا سا ہمارے لیے مختلف تھا. تو ہم نے کل تک الحمدللہ معرفہ کی جو 5 اقسام پڑھی ہیں ان میں سے 2 اقسام تک مبتدا استعمال کر کے جملے بنا لیے. ہم نے اس میں علم کو مبتدا بنا کر جملے بنائے. ہم نے کہا جی زید صالح، زید صالح. اس کے بعد ہم نے معرفہ کی 5ویں قسم معرف باللام کو مبتدا بنا کر جملے بنائے، جس میں سے ایک جملہ تھا الولد صالح. آج انشاءاللہ تعالی ہم معرفہ کی جو مزید قسمیں ہیں ان کو مبتدا بنا کر انشاءاللہ تعالی جملے بنائیں گے. اور ان اقسام میں سے پہلے ہم شروع کریں گے اس میں اشارہ کو، کہ اس میں اشارہ بطور مبتدا کیسے بنے گا. تو معرفہ کی ایک قسم ہم نے پڑھی تھی اس میں اشارہ. معرفہ کی اقسام میں وہ اس کا نمبر تھا، تیسرا نمبر تھا غالباً. تو ہمارا بھی تیسرا نمبر ہے آج کہ اس میں اشارہ بطور مبتدا. سب سے پہلے اس میں اشارہ، اس کو سمجھ لیں. ہر زبان میں اشارہ کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں کوئی قریب ہو، چاہے آدمی ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی چیز ہو، ہم یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چاہے ایک ہو چاہے زیادہ ہو، یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر شخص یا چیز دور ہو تو ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو. تو ہمارے پاس اردو میں سے دو ہی لفظ ہیں جی اشارہ کرنے کے لیے, یہ اور وہ, یہ اور وہ. یہ ہم واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ لفظ ہم واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال کرتے ہیں. انگلش میں قریب کے لیے ہم دس کا لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر مؤنث, اور دور کے لیے دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر مؤنث اگر ہو تو. ہاں واحد جمع میں فرق کر لیتے ہیں, واحد میں دس کی جمع بنا لیتے ہیں دیز قریب میں, اور دور میں دیٹ کی جمع دوست بنا لیتے ہیں. تو جس طرح آپ کو اردو میں اور انگریزی میں یہ اشارے والے لفظ آتے ہیں, اس طرح عربی زبان میں بھی آپ کو اشارے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ آنے چاہیے. لہٰذا پہلے تو ہم اسماء اشارہ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے, پھر اس کے بعد انہیں جملے میں استعمال کریں گے. تو میں آپ کو اسماء اشارہ سکھاؤں گا جی, پہلے عربی کے اسماء اشارہ. میں نے آپ سے کہا جب بھی اسم آ جائے آپ کی کہانی میں تو اسم کے حوالے سے 4 باتیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جنس, عدد, وسعت اور اعراب. ان 4 چیزوں کو جانے بغیر آپ اس اسم کو استعمال کر ہی نہیں سکتے. لہذا اسماء اشارہ بھی اسم ہے, تو ان کے بارے میں بھی 4 باتیں ہمیں معلوم کرنی ہیں. 4 کون سی؟ مذکر مؤنث ہونا ان کا واحد مثنیٰ جمع ہونا, ان کا معرفہ نکرہ ہونا جو ہمیں معلوم ہے, اور ان کا اعراب یعنی ان کا مرفوع منصوب اور مجرور ہونا. تو ان 4 میں سے ایک ہمیں پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہے, ان کی وسعت کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اب جو باقی 3 چیزیں ہیں جنس, عدد اور اعراب, اس کے حوالے سے اس وقت ہم نے مبتدا کی جگہ پہ انہیں استعمال کرنا ہے, تو ہمیں مرفوع چاہیے. تو مرفوع اسماء اشارہ پہلے میں آپ کو بورڈ پہ لکھ دوں گا, پھر انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے منصوب اور مجرور وہ بعد میں پڑھ لیں گے. تو اسماء اشارہ مرفوع میں آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ ہمارا جملے کا کام جو ہے وہ چل جائے. جیسے میں نے کہا کہ اردو میں قریب کے لیے بھی اشارہ ہوتا ہے, دور کے لیے بھی, تو عربی میں بھی اسی طرح قریب کے لیے اشارہ ہوتا ہے اور دور کے لیے بھی. تو قریب کے لیے جو اشارہ ہوتا ہے اسے اسماء اشارہ للقریب, قریب کے لیے. قریب عربی کا لفظ ہے, دور لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے, تو اس کے لیے عربی میں بعید لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بعید. تو اشارہ یا تو قریب کے لیے ہوگا یا پھر بعید کے لیے ہوگا. قریب کے لیے اس میں اشارہ مذکر کا بھی ہوگا اور مؤنث کا بھی ہوگا جی, جبکہ اردو اور انگریزی میں آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اردو میں یہ کا لفظ ہی ہے مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی, انگلش میں دس کا لفظ ہی ہے مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. لیکن آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں مذکر کے لیے الگ سے اشارہ ہوگا, مؤنث کے لیے الگ سے اشارہ ہوگا. یعنی عربی میں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, تو سیدھی سی بات. ٹھیک, اسی طرح بعید میں بھی مذکر مؤنث ہوں گے جی. تو یہاں سے ہمیں اسماء اشارہ کی جنس کا پتہ چل جائے گا. اب پھر قریب میں مذکر واحد بھی ہوگا, مذکر مثنیٰ بھی ہوگا, اور مذکر جمع بھی ہوگا. گویا یہاں سے ہمیں عدد کا بھی پتہ چل جائے گا اسماء اشارہ. لے جی, واحد مذکر قریب کے لیے, واحد مذکر قریب کے لیے عرب جو اشارہ استعمال کرتا ہے وہ ہے حاذا. آپ سب کا جانا پہچانا حاذا, اور یہ اشارہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں مبتدا کی جگہ پر یہی اشارہ لانا ہے حاذا. مرفوع آپ نے اگر ذہن میں پکچر بنائی ہوئی ہے پیش کے ساتھ, تو یہاں پر کوئی پیش پوچھ نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا. تو جو بھی اسم آئے گا اپنا اعراب لے کے آئے گا جی. اس میں اشارہ آیا تو اس کا اپنا اعراب ہے. اس نے کہا جی میں مرفوع حاذا. حاذا کا جو مثنیٰ ہے وہ ہوگا حاذانی. حاذانی, تو آنی یہاں بھی آ گیا, حاذا حاذانی. حاذا کی مؤنث عرب استعمال کرتا ہے حاذیہی.
हाज़िही। अब ये देखें हाज़िही मरफू है, हाज़िही मरफू है। अगर आप ज़ेर ज़बर पेश के चक्कर में रहे इराब पढ़ते हुए तो फिर इराब नहीं कभी क्लियर होगा। मैं कहूँगा जी हाज़िही मरफू है, आप कहेंगे नहीं ये तो ज़ेर, और बल्कि ज़ेर भी खड़ी सीधी भी नहीं आई, ये तो और ही ज़ेर आ गई। ठीक है, हाँ सही। तो ये हाज़िही मरफू है। हाज़िही का मुसन्ना अरब इस्तेमाल करता है हातानी। 4 अस्माए इशारा हो गए, इसमें से 2 आपके पक्के होने चाहिए, हाज़ा और हाज़िही। मुसन्ना के अस्माए इशारा वैसे कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल हुए हैं। कोई 1 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, कोई 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ होगा, कोई हुआ ही नहीं। मुसन्ना की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए फोकस आपने वाहिद और जमा के अस्माए इशारा पे करना है। अब जो जमा का इशारा है ना, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, तो अरब का शुक्रिया अदा करते हुए कि वो एक ही लफ्ज दोनों के लिए बोलता है, और वो है जी हाउलाई। हाउलाई मुज़क्कर भी हाउलाई और मुअन्नस भी हाउलाई, और ये हाउलाई मरफू है और आखिर में क्या आ रहा है, ज़ेर। तो हरकतों से कभी इराब जानने की कोशिश ना किया करें। तो ये जो करीब के इशारे हैं जी आपके सामने एक दफा जरा दोहरा लीजिए। हाजा, हाजानी, हाउलाई। 3 नुक्ते अपनी कॉपी पे बना लें, 1 2 3। ठीक है, करीब के लिए 3 नुक्ते, हाजा, हाजानी, हाउलाई, और 3 नीचे मुअन्नस के बना लें, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। 6 नुक्ते बना लें अपनी कॉपी पे, और हर नुक्ते से मुखातिब होके उसे कहते हैं जी हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। ठीक हो गया, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। इन 5 के 5 लफ्ज के लिए उर्दू में एक ही लफ्ज है ये। इंग्लिश में 2 के लिए दिस है और 3 के लिए दीज है। अरबी में हर एक के लिए तकरीबन अलग लफ्ज है, जमा में उन्होंने थोड़ी राय दे दी हमें। लीजिए करीब के इशारे हो गए, अब आए दूर के इशारों की तरफ। दूर वाहिद मुज़क्कर के लिए अरब इशारा इस्तेमाल करता है ज़ालिका। बड़ा मशहूर इशारा है, आपको सूरह बकरा में शुरू में मिल जाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिका का मुसन्ना जो अरब इस्तेमाल करता है वो है ज़ानिका। ज़ानिका। ज़ालिका के लिए मुअन्नस अरब इस्तेमाल करता है तिलका, और तिलका का मुसन्ना अरब इस्तेमाल करता है तानिका। और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की जमा के लिए अरब एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उलाइका, और सारे अस्माए इशारा मरफू हैं। ठीक है, अब इस तरह सामने दीवार पे 6 नुक्ते बना लें। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। जो करीब वाले इशारे हैं उन सबके शुरू में हा लगा हुआ है, और जो दूर वाले इशारे हैं उन सबके आखिर में का लगा हुआ है। ये पहचानता कि आप मिक्स ना हो जाए कहीं। दूर के सब इशारों के आखिर में का लगा हुआ है, ठीक है ना, का। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये हाजा जो है इसमें से हा निकाल दें तो पीछे क्या बचता है, जा। ठीक है ना, और ये जो ज़ालिका है इसमें से का निकाल दें तो जाली बचता है ना। तो गोया शुरू के लिए करीब में अरब हा लगा देता है और दूर के लिए का लगा देता है। जी सवाल कर रहे थे आप? तो ये जी जी हाँ, ये लंबा सिर्फ पढ़ कर, बिल्कुल, यानी तजवीद के रूल्स है, ये सिर्फ तजवीद के लिए। आप सिंपल, हाँ आप सिंपल इसे उलाइका पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये जब कुरान मजीद पढ़ेंगे आप तो फिर उसमें से काफी लंबा करना पड़ता है। जी क्लियर होगी जी अस्माए इशारा? जरा अपनी जुबान से एक मरतबा अदा कर लें। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। अब हम इन अस्माए इशारा को जुमला इस्मिया में एज ए मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अस्माए इशारा मारफा होते हैं, लिहाजा सारे के सारे मुब्तदा बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है।
مبتدا کی جگہ پر میں اشارہ لا رہا ہوں جی ہاذا، ٹھیک ہے، اور ہاذا مجھے پتا ہے کہ واحد مذکر کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، واحد مذکر کے لیے، ٹھیک، تو آپ کے لیے میں ہاذا استعمال کر سکتا ہوں نا، ہاذا، اور میں آپ کی طرف اشارہ کر کے خبر دیتا ہوں ہاذا طالبن، ہاذا طالبن، یا میں کہتا ہوں ہاذا مسلمن، تو ہاذا معرفہ مسلمن نکرہ، معرفہ نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ بن گیا، دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، جملہ اسمیہ کی جو شرائطیں پوری ہوگی ہے آپ نے خود لگا دینا، ہاذا مسلمن، یہ مسلمان ہے، ہاذا مسلمن، ہاذا مسلمن، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ دو مذکر ہیں، قریب ہیں، ان کی طرف میں کون سا اشارہ لاؤں گا؟ ہاذانی، ہاذانی مبتدا بن جائے گا، معرفہ ہے اور مرفوع ہے، مرفوع ہے نا، ٹھیک ہے، اب خبر لانی ہے، میں نے یہی بتانا ہے کہ یہ دونوں مسلمان ہیں، تو مطابقت ہوگی جنس اور عدد میں، تو مسلمانی آ جائے گا جی، ہاذانی مسلمانی، ہاذانی مسلمانی، یہ تین یا یہ سب جو قریب قریب ہے میرے، یہ سب مسلمان ہیں، ان کے لیے میں کون سا اشارہ لاؤں گا؟ ہاؤلائی، اور خبر جو ہے وہ آئے گی مرفوع مسلمون، ہاؤلائی مسلمون، دیز آر مسلمس، تو یہ مرفوع ہے ہاؤلائی مسلمون، جمع کا اشارہ ہے تو اس کے لیے پھر خبر بھی جمع ہی آئے گی، اوکے جی۔ اگر میرے قریب کوئی مؤنث ہو تو میں اس کی طرف اشارہ کون سا لاؤں گا؟ ہاذیہ، ہاذیہ، اور خبر کیا لاؤں گا؟ مسلمتن، ہاذیہ مسلمتن، دو خواتین ہیں تو کیا کہوں گا؟ ہاتانی مسلمتان، اور کافی ساری مؤنث ہے تو اشارہ میرے پاس ہاؤلائی ہے، ہاؤلائی مسلماتن، ہاؤلائی مسلماتن، لیکن 6 جملے پکے کریں۔ اب وہ جو 3 نقطے تھے مذکر کے اور 3 نقطے مؤنث کے تھے انہیں پورے جملوں میں کنورٹ کریں جی، ہاذا مسلمن، ہاذانی مسلمانی، ہاؤلائی مسلمون، ہاذیہ مسلمتن، ہاتانی مسلمتانی، ہاؤلائی مسلماتن۔ جی یہ 6 جملے پہلے کون بولے گا؟ جی محبوب صاحب آپ بولیں، خبر چینج کریں گے بس، ہم ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے نا، خبر کی جگہ پہ میں لفظ لے آؤں گا مومن کا، تو 6 جملے بولیں، شاباش، سنیے گا جی غور سے، هذا مؤمنون، ہاذا مومنون، هذان مؤمنان، جی هؤلاء مؤمنون، ماشاء اللہ، هذه مؤمنة، جی هاتان مؤمنتان، جی هؤلاء مؤمنات۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، آپ نے خبر کی جگہ پہ نا اشارہ کر کے کہنا ہے کہ یہ عبادت گزار ہے، عبادت گزار، جی هذا عابد، ہاذا عابد، هذان عابدان، ماشاء اللہ، هؤلاء عابدون، ماشاء اللہ، هذه عابدة، ہاذیہ عابدۃ، هاتان عابدتان، جی هؤلاء عابدات۔ عابدات، ماشاء اللہ۔ اور نیکسٹ جناب، آپ نے خبر کی جگہ پر لفظ لانا ہے قائم، کھڑا ہوا جو، جی هذا قائم، جی هذان قائمان، جی هؤلاء قائمون، ماشاء اللہ، هذه قائمات، قائمۃ، هذان قائماتان، ہاتانی، ثانی، جی هؤلاء قائمات۔ قائمۃ۔ نیکسٹ، نیکسٹ جی آپ سب کو بٹھا دیں، هذا جالس، جی هذان جالسان، ماشاء اللہ، هؤلاء جالسون، ایکسیلنٹ، هذه جالسة، شاباش، هذان جالستان، ویری گڈ، هؤلاء جالسات۔ جالسات، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ، جی علی صاحب آپ نے سب کی طرف اشارہ کر کے
انہیں استاد بنانا ہے کہ معلم کا لفظ استعمال کرنا ہے. شاباش, هذا معلم ماشاء اللہ, هذان معلمان ایکسیلنٹ, هؤلاء معلمون ویری گڈ, هذه معلمات ماشاء اللہ, هاتان معلماتان هؤلاء معلمات معلمات, ماشاء اللہ. بس بات وہی ہے, زیر زبروں میں نہیں پھنسنا آپ نے, کیونکہ جب آپ زیر زبروں میں پھنستے ہیں نا وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا, اب انہی 6 جملوں میں ہم قریب کے اشاروں کی جگہ دور کے اشارے استعمال کرتے ہیں. ہاذا کا اپوزٹ ذالکا, ذالکا مسلمون, ٹھیک ہے. اس کے بعد ذالکا مسلمانی, اولئک مسلمون, تلکا مسلمۃ, تانی کا مسلمتانی, اولئک مسلمات. جی اب دور کے اشارے استعمال کر کے 6 جملے کون بولے گا؟ جی حذیفہ, شاباش. آپ نے دور اشارے کر کے کہنا وہ مومن ہے. ذالک مؤمن, شاباش, ذالک مؤمنان, ایکسیلنٹ, اولئک مؤمنون, ویری گڈ. تلک مؤمنۃ, جی ذالک مسلماتون تانی, مومنتانی. مؤمنتان, اولئک مؤمنات. آپ نے نا دور اشارہ کر کے کہنا ہے یہ ایک مرد ہے, پھر 2 مرد, پھر کافی سارے مرد, پھر ایک عورت, پھر 2 عورتیں, پھر کافی ساری عورتیں. شاباش. ذالک رجل, ذالک رجلانی, رجل صفت نہیں ہے نا تو اس کی جمع مکسر بنے گی. اولئک رجال, اولئک رجال. جی تلکا امرأۃ, شاباش, امرأۃ لکھ دوں, امرأۃ, امرأہ, یہ ایک عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان, ٹھیک ہے. تلکا امرأۃ, تانی کا امرأتانی, ویری گڈ. اولئک نساء, اولئک نساء, ٹھیک ہے نا. تو وکیبلری ظاہر بات ہے پکی ہونی چاہیے. هذه بنت, بنتن, ہاذہ بنتن, ذالکا نہیں, تانی کا, ہاتانی ہاتانی, بنتانی, بنتانی, ویری گڈ. ہؤلائی بنات, ہاں جی, ہؤلائی بناتن. اب عرب ہے جی, عرب کا کیا کریں ہم. بنت میں با کے نیچے زیر بولتا ہے, بنات میں با کے اوپر زبر بولتا ہے. اب ایسے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہہ سکتا نا. بنت با کے نیچے زیر بولتا ہے, جب جمع لاتا ہے تو بنات کہتا ہے. استاد نے ایک مرتبہ کلاس میں پوچھا تھا نا کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے, تو اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ جنگل کا بادشاہ جو چاہے مرضی دے. ٹھیک, تو جنگل کا بادشاہ ہے, جو زبان دان ہے نا اس کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے, آپ اعتراض نہیں کر سکتے زبان پہ. یہ کیوں؟ ابھی تک انگریزی میں نہیں کیا ہم نے کبھی, تو پھر عربی میں کیسے کریں گے؟ میرے سامنے قلم پڑا ہے, ٹھیک ہے, قلم مذکر ہے نا, واحد مذکر, تو اس کے لیے میں کون سا اشارہ لاؤں گا؟ ہاذا لاؤں گا نا, قریب ہے, ٹھیک. تو عربی زبان میں کیا کہوں گا؟ ہاذا قلم, ہاذا قلم, ہاذانی قلمانی. اب تیسرا قلم بھی شامل کر لوں, ٹھیک ہے, تو تیسرا قلم ڈالے تو اقلام بن جاتا ہے, اقلامن. اب یہاں پر عرب نے کہا کہ نو, اقلام تو غیر عاقل کی جمع ہے, اقلام غیر عاقل کی جمع ہے نا, اقلام غیر عاقل کی جمع ہے نا, لہذا اس نے کہا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث لانا ہے. ہذہ اقلام, ہذا قلم, ہذانی قلمانی, ہذہ اقلام, ناٹ ہؤلائی اقلام, کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے. میں نے کہا تھا نا غیر عاقل والا پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے, یہ آپ کو بار بار آ کے جو ہے وہ تنگ کرے گا.
ٹھیک ہے, تنگ تو نہیں خیر کر رہا, بس صرف توجہ دلاتا ہے کہ اچھا اس طرح. جی یہ 3 جملے کون بولے گا غیر عاقل؟ علی کتاب رکھی ہو میرے سامنے ایک, تو میں کیا کہوں گا؟ ہاذا کتابن. 2 ہوں تو ہاذانی کتابانی. 2 سے زائد ہوں تو ہاذہ کتبن. ہاذہ کتبن. جی نیکسٹ 3 جملے. ذالک بابن. 2 دروازے ہیں. 2 دروازے ہیں سر, 2 میں تو کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں. زانی کا بابانی. ہاں, اب اولائکا نہیں کرنا نا آپ نے استعمال, اب کیا کرنا؟ تل کا ابواب. اچھا اس میں بھی دل کا ہے دونوں کے لیے سر. خیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا آئے گا. وہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں جی وہ حد ہے, وہ حد ہے, تو عربی میں کیا کہیں گے؟ عربی میں کیا کہیں گے جی؟ ذالک حدن. ذالک حدن. 2 حدیں ہوں تو زانی کا حدانی. اور حد کی جمع آتی ہے نا حدود, تو کیا اشارہ لائیں گے؟ تل کا حدودن. قرآن مجید میں کیا ہے؟ تل کا حدود اللہ. یہ اللہ کی حدیں ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا یہ ہے حد. ٹھیک, اس کا مثنیٰ بن جائے گا حدانی اور اس کی جمع بن جائے گی حدود. حدود. ٹھیک ہے, حدن, حدانی اور حدود. تو قرآن سے بھی پروو ہو گیا. لیکن اب ایک آدھا سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا اس کا میں جواب دے کے ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. عربی زبان کا ایک فصاحت کا, بلاغت کا ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا, جو کہ ہمارے اردو میں انگریزی میں نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس, آپ کے سامنے قریب میں کوئی چیز ہے جو کہ بہت ہی عظیم ہے, قریب ہے, صحیح ہے, واحد ہے, مذکر ہے, یہ واحد مذکر ہی ہے نا, یہ واحد مذکر ہے, قریب ہے, تو اس کے لیے اشارہ میرے پاس حاضر ہے نا. لیکن یہ بہت عظیم ہے, فرض کیا یہ بہت عظیم ہے, تو عرب جو ہے وہ اس کے لیے حاضہ اشارہ استعمال نہیں کرے گا بلکہ کہے گا ذالکہ. قریب کی چیز کے لیے وہ دور کا اشارہ استعمال کرے گا اس کی عظمت کی وجہ سے. یہ عربی میں چیز پائی جاتی ہے اور بہت پائی جاتی ہے. یہ عربی کی فصاحت و بلاغت ہے جو نہ اردو میں ملتی ہے نہ انگریزی میں ملتی ہے قریب لیکن بہت عظیم ہے, اس لیے وہ دور کا اشارہ اس کے لیے استعمال کرے گا کیونکہ ویسے نزدیک ہے لیکن گویا یہ بہت دور ہے. اس لیے قرآن مجید میں ذالک الکتابو کہا گیا ہے, حاذا الکتابو نہیں کہا گیا, کیونکہ ذالک الکتابو کا ترجمہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کتاب ہی لکھا ہوتا ہے نا, وہ کتاب تو نہیں لکھا ہوتا ہے نا. اسی طرح دیکھیں میں نے جو ترجمہ کیا ہے تلک حدود اللہ, اس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں. آپ نے یہ تو نہیں کہا نا وہ اللہ کی حدیں ہیں, تو اللہ کی حد کوئی معمولی چیز ہے یار. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو عربی کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تھا. اس میں بس قرآن مجید سے سورہ یوسف کا حوالہ دے کے میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں. سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اس واقعے کے بعد جب عورتوں کو دعوت دی تھی, چائے پہ بلایا تھا, تو سب عورتیں جمع ہوئیں اور 4 بجے کا اگر ٹائم تھا چائے کا تو 3:45 پہنچ گئی ہوں گی. 3:45 بجے ان کے پہنچنے کی وجہ چائے پینا تھا. کیا وجہ تھی؟ وہ حضرت یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ہے کون, وہ ہے کون جس نے اس منسٹر کی بیوی کی مت مار دی. اور اس عورت نے کیا کیا ہوتا؟ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر رکھا ہوا تھا, کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے باہر نہیں نکلنا. اور دوسرے نوکر چاکر غلام سرو کر رہے تھے کو پکچر میں اپنے لے کے آئے کہ آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, اور ہر شخص کو, ہر میل کو آپ اسی انداز سے دیکھیں گے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے, اس نظر سے دیکھیں گے. لیکن ظاہر بات ہے کوئی ایسا انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اور میں بھی وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ بھی کر رہی ہوں کہ اسے پوچھ رہی ہوں کہ کیڑا ہے,
اب جب ٹائم ہو گیا، سب کا جو تھا انتظار وہ پیک پہ پہنچ گیا، تو اب چائے کے ساتھ ظاہر بات ہے کوئی پیزا کوئی کیک وغیرہ ہوگا. اب اس نے کہا جی بسم اللہ کریں جی. اب پیزا کاٹنے کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے جب انہوں نے چھری اٹھائی تو عین اسی وقت اس نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ یوسف. اب وہ پیزا کھانے تو نہیں آئی تھی نا، وہ تو یوسف کو دیکھنے آئی تھی. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ فلما رأینہ، جب انہوں نے اسے دیکھا، اب فوراً مڑ کے انہوں نے دیکھا پیچھے، یوسف کی انٹری ہوئی. فلما رأینہ اکبرنہ، تو حیران رہ گئی. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. ہاتھ کاٹ ڈالے سے مراد یہ کہ ہاتھ پہ کٹ لگ گئے. آپ کے سنی پلاس لگا ہوا ہو ایک ہاتھ پہ، میں پوچھوں کیا ہوا کہ ہاتھ کٹ گیا، تو ہاتھ کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ کٹ کے آپ کا جو ہے وہ کہیں الگ گر گیا، یعنی ہاتھ کٹ جانا ایک محاورہ ہے. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلنا حاشا للہ، اور بولی ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. اب وہ عورتیں جو تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے نا واقف تھی نا. حضرت یوسف کا کردار تو آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس عورت کو بھی پتا تھا کہ ان کا کریکٹر کیا ہے. انہوں نے حضرت یوسف کے لیے جو اشارہ استعمال کیا وہ ھذا کا استعمال کیا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. لیکن حضرت مصر کی بیوی جو تھی وہ حضرت یوسف کے کردار کو دیکھ چکی تھی، لہٰذا اس نے پہلے تو ان کا یہ حال دیکھ کے اعتراف کیا، کنفیس کیا کہ ہاں میں نے ہی اسے بہکایا تھا، پھسلایا تھا. فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا. اور پھر اس نے جو حضرت یوسف کے لیے اس نے اشارہ استعمال کیا نا، قرآن مجید میں وہ ذکر ہے کہ ذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا. اب اپنا حال دیکھ لیا، مجھے بڑی بڑھ چڑھ کے ٹپ ٹپ کے باتیں کرتی تھی، اب اپنا حال دیکھا. ذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ تھا وہ. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ پوائنٹ، اور یہ پوائنٹ کوئی لازمی نہیں ہے کہ مسٹ ہے کہ ایسا ہی ہوگا. قرآن مجید میں حاضر قرآن بھی استعمال ہوا ہے، تو وہاں آپ اعتراض کریں جی ذالک القرآن کیوں نہیں استعمال ہوا، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی عربی زبان میں قریب کی چیز کو عظمت کی وجہ سے دور کا اشارہ دیا جا سکتا ہے. اب آخری بات کر کے میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں، اور آخری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں جی ڈو کی 3 فارمز کیا ہوتی ہیں؟ ڈو، ڈڈ، ڈن، تینوں مختلف ہے نا. زید کی تینوں فارمز کیا ہوں گی؟ زیدن، زیدن، زیدن. اوکے، تینوں مختلف ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ سے پوچھوں جی پٹ کی تینوں فارمز؟ پٹ، 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 کوئی اعتراض نہیں نا. تو نوٹ کر لیں، یہ جو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہے نا، یہ مرفوع ہونے کے ساتھ ساتھ منصوب اور مجرور بھی ہیں. شکریہ ادا کریں رب کا. تو حاضہ مرفوع بھی ہے، حاضہ منصوب بھی ہے، حاضہ مجرور بھی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح پٹ فرسٹ فارم بھی ہے، پٹ سیکنڈ فارم بھی ہے، پٹ تھرڈ فارم بھی ہے. تو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں مرفوع منصوب مجرور یہی ہیں. اوکے، اب یہ جو مثنیٰ والے ہیں اس میں دیکھیں آپ کو آنی سنائی دے رہا ہے نا، آنی. کلامانی مرفوع ہے، کلامانی کی منصوب اور مجرور کیا ہوگی؟ کلامینی. آنی سے اینی ہو جاتا ہے نا، تو آپ یہاں بھی حاضانی کو کیا کر دیں؟ حاضینی. ہاتانی کو ہاتینی، زانی کو زینی، تانی کو تینی. تو یہ جو ہازینی، ہاتینی، زینی کا اور تینی کا یہ منصوب اور مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی اسماء اشارہ منصوب اور مجرور یاد کرنے کی. اسی چارٹ میں ذرا سی تبدیلی کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.